बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर, मैंने साहब ज़रा वाज़े और क्लियर अल्फाज में बयान करना मकसूद था इस सारी एक्टिंग में। मुझे हरगिज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वैसे मैं आपको एक अर्ज़ करूं, जी फरमाइए। आप मुझे कुछ भी कह दें मैं साहिब ही रहूँगा, मगर आप पर बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाम पर आप फायज हैं। हरगिज़ नहीं सर, इस सिलसिले में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो एतमाद आपको अपने ऊपर हासिल है वही हमने उस्ताद मोहतरम से हासिल की है, वही मुकम्मल ईमान हमें भी हासिल है कि हम साहब ही रहेंगे। से अगर आप इमरान खान साहब को साहिबा भी कह दें नहीं तो कोई बात बनती नहीं। ऐसे ही सर को अपनी भी कहानी है। अच्छा बहरहाल ये मैं अब आप सुन लेना। वैसे अफजल मिर्जा गालिब को किसी ने गाली दी माँ की, अल्लाह अकबर। उनका इस बदबख्त को गाली देनी भी नहीं आई। बुढ़ापे में गाली देनी हो तो माँ की नहीं देते। वाह वाह, क्या ये सर, ये तो फिर ठीक है ना। देखे ना, ये तो क्या वो लोग कुछ और थे ना जी, उनके मिजाज कुछ और थे, उनकी जुबान कुछ और थी, उनका असलूब कुछ साहिबा कहा है, उनकी अखलाकियात कुछ और थी। इमरान खान साहब ने, देखिए इमरान खान साहब ने एक जैसी भी फप्ती कसी हो, लेकिन वजीर आज़म की ज़ुबान से ये ज़ेब नहीं देता। बहरहाल यही मौजू है। सबसे पहले वाना में चूँकि वज़ीर आज़म इमरान खान आज कबायली जो उनके चाहने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे मुखातिब थे। इस मौके पर मुल्क की सियासत पर वो बात कर रहे थे। अपोजिशन को आड़े हाथ उन्होंने लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन साहिबा कहकर, और इसके बाद फिर हम सुन रहे हैं कि जवाब दिया जा रहा है ना सिर्फ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ट्वीट के ज़रिए, मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब, सईद गनी साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, ये तमाम अपोजिशन के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, खुर्शीद शाह साहब नहीं, वो असम्बली में पहले बोल चुके थे, वो उनके बाद ये बयान आया। तो आज प्रोग्राम का जो मेजर चंक है हमारा, वो इन्हीं बयानात के गिर्द घूमेगा। और एक काम की बात भी आज हम प्रोग्राम में करेंगे, वो नए सूबों के हवाले से, जहां जनूबी पंजाब, बावलपुर और हज़ारा सूबा बनाने का बिल कायमा कमेटी में पेश कर दिया गया है। 6 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली थे जिन्होंने ये बिल पेश किया। काफ लीग और पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा की हिमायत उन्हें हासिल है। नए सूबों का क़याम मगर कैसे, ऐसे इकबाल साहब से हम बात करेंगे। ये है काम की बात आज के प्रोग्राम की। फिर अयाशी ख़त्म हो गई है जी। मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो कार्ड्स थे जो आप चार्ज करते थे, तो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने हुक्म इम्तना के ज़रिए वो ख़त्म कर दिया था कि 100 पे 100 का बैलेंस मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो हुक्म इम्तना वापस ले लिया, यानी पैसे कटेंगे, टैक्स कटेगा, हुकूमत के ख़जाने में कुछ 7-8 अरब रुपये आएगा। सुन लीजिए, फैसला नहीं दिया था, स्टे ऑर्डर जी, मैं हुक्म इम्तना ही कह रहा हूं। उसको वसूल नहीं किया जा सकता। जी जी, फैसला अभी होना था जी, लेकिन क्योंकि हमारे साकिब निसार साहब ने यानी गैर आईनी इक़दामात बहुत से किए हैं और सुप्रीम कोर्ट कई उनके फैसले रिवर्स कर रही है जी, तो आज चीफ जस्टिस खोसा साहब की सरबराही में जो फैसला दिया गया उसमें एक बड़ी अहम बात कही गई। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, टैक्स के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। exactly. ये मुकन्नना का काम है और ये इंतज़ामिया का काम है और अदलिया का काम नहीं है कि टैक्स के मामलात में मुदाखलत करना, कि टैक्स नाफिज हो या ना हो। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसके नतीजे में कौमी खजाने को लगभग 100 अरब रुपए की आमदन होती थी और जिसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो उससे महरूम रह गया। अब ये तवक्को है इस सिर्फ मद में मोबाइल फ़ोन कार्ड्स के ऊपर जो टैक्स कटता था, अगर हम स्पेसिफिकली उसकी चूँकि बात कर रहे हैं, तो एक अंदाज़ा है कि 7.5 अरब रुपए की आमदन होगी हुकूमत को इस मद में। नहीं तो अभी जो रह गए ना 2-3 एक माह उसके अंदर तो असल में जो पूरा साल गुजरा है उसमें ये टैक्स वसूल नहीं किया जा सका, इससे नुकसान हुआ है। और जो हुकूमत का जो रेवेन्यू टारगेट था उसको वो पूरा नहीं कर पा रही, उसमें एक हिस्सा इसका भी था। और इसीलिए यानी ये जो, और वैसे भी मैं एक बात अर्ज करूं, जो आदमी ये कार्ड खरीदता है इसका मतलब ये है कि उसको उसमें ये सलाहियत मौजूद है और अगर उससे चंद रुपए टैक्स ले लिया जाए सर्विसेज तो के बस ये कोई जुल्म नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चलें सर, अब वापस आ जाएं उस मौजू पे जिससे मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था। वाना में वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब मुखातिब थे कबायली अवाम से। तो इस मौके पर मुख्तलिफ़ अमूर पर उन्होंने इजहार ख़याल किया
اپنے ویژن کا بھی انہوں نے سے آگاہ کیا اپنے سننے والوں کو. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے معاملے پہ کیا فرمایا ذرا وہ سن لیجئے اور دیکھ لیجئے. بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح کاغذ کی پرچی پہ نہیں آیا تھا کہ جی مجھے والدہ نے جائیداد میں پارٹی دے دی ہے. میں محنت کر کے آیا تھا. نام مجھے کوئی سی جنرل جلانی نے مجھے اٹھا کے تو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا. میں سارے پاکستان کو آج کہنا چاہتا ہوں مطمئن ہو جاؤ, میں ان سب کا انشاءاللہ کٹھوں کا مقابلہ کروں گا. اچھا سر, اس بیان کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کچھ چاہنے والے سوشل میڈیا پر یہ تعویل گھڑتے دکھائی دیے کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھی, غلطی سے کہہ بیٹھے, وہ زبان لڑکھڑائی اور یوں کہہ دیا. غلطی سے فریال تالپور صاحبہ بھی ایسے ہی کچھ جملے کہہ چکی, خورشید شاہ صاحب بھی کہہ چکے, آصف علی زرداری صاحب بھی کہہ چکے. ایک لمبی فہرست ہے. جب غلطی سے زبان پھسلتی ہے تو اب صاحب کو صاحبہ یا شہید کسی کو کہہ دیا یا اس طرح سے آپ مکس کر دیتے ہیں. اس بیان کی خاص بات یہ ہے شامی صاحب, میں نے بغور پوری ریکارڈنگ براہ راست بھی میں سن رہا تھا اور بعد میں بھی سنا میں نے ریکارڈنگ اس کی نکال کے بھی, کہ جب وہ فرماتی ہیں وزیر اعظم صاحب کہ بلاول بھٹو صاحبہ, تو اس کے بعد سامنے بیٹھا کراؤڈ جو ہے فرط جذبات میں نعرے بلند کرتے ہیں, داد دیتے ہیں وزیر اعظم کو. چند سیکنڈ کا وہ پاز ہے, اس پاز کے بعد وہ اپنا جملہ مکمل کرتے ہیں کہ ان کی طرح میں پرچی پہ نہیں آیا. تو لہٰذا اس پاز میں جب عوام داد دے رہے ہیں تو اگر یہ سلپ آف ٹنگ تھی تو فوراً عمران خان صاحب اتنے ماشاءاللہ قابل ہیں کہ وہ اس کو فکس کر سکتے تھے, لیکن نہیں کیا گیا. ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی ان کے چہرے پہ نمودار ہوئی. بالکل دکھایا بار بار. لیکن میں آپ سے قرض کروں جی کہ ذوالفقار علی بھٹو تقریر کر رہے تھے قذافی اسٹیڈیم, جی ان کے منہ سے گالی نکل گئی. اچھا یہاں لاہور میں, ٹھیک, ہاں, اور وہ ان کا کاٹ دو اسے. اچھا کہہ دیا. ہاں جی. بات یہ ہے کہ یہ ایک جو بھی انہوں نے پھپتی کسی ہے, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری بار بار ان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں, بالکل, اس لیے ایک آپ سمجھ سکتے ہیں ایک جوابی پھپتی کسی ہے. اب اس پر رد عمل کا بہت اظہار ہوا ہے, لیکن دیکھیے ہمیں یہ وزیر اعظم کی خدمت میں ہم عرض کریں گے, بہت اچھی تقریر انہوں نے کی تھی. یہ تقریر بہت عمدہ, اور وہ میں اس کنٹینٹ پہ بھی آؤں گا سر. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, ان کو اس طرح کی پھپتیوں سے گریز کرنا چاہیے. ان کی وہ اب صرف اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, وزیر اعظم پاکستان ہے, اور ان کی پارٹی میں ایسے کئی حضرات موجود ہیں جو پھپتیوں کے جواب میں پھپتیاں کر سکتے ہیں. ان کا کام ہے, کرتے رہتے ہیں. یہ ایک بنیادی بات ہے. اب اس سے اب آگے چلیں. آگے آتا ہوں. اب اس کے اوپر پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جواب دیا. ٹھیک ہے, تھوڑا بیان تو کر لوں. جن لوگوں نے تبصرہ کیا کہ what was that about small men in big offices, یہ انہوں نے محاورہ یوز کیا. مریم نواز صاحبہ نے کہا absolutely disgusting. اور اس کے علاوہ ابھی کچھ دیر پہلے جناب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ آیا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ سلیکٹڈ پی ایم اس جاب کے لیے انفٹ ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ایک افسوسناک دن ہے. دس از بیانڈ ورڈز, اٹس شیمفل, انبیکمنگ. یہ بڑے سخت الفاظ کے ذریعے شہباز شریف صاحب نے اتنے سخت الفاظ جب آپ استعمال کرتے ہیں خود, تو پھر مزید سخت الفاظ کا دروازہ کھولتے ہیں. بالکل کھولتا ہے. تو ایک احتجاج کر لینا, توجہ دلانا, تنقید کرنا ایک اور بات ہے, اور پھر اس کے اندر اس کو بہت زیادہ کھینچ دینا ایک اور بات ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے کو زیادہ کھینچنا چاہیے. اب میں بتاتا ہوں. اسد عمر صاحب چونکہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی فلور پہ کئی اہم قومی معاملات پہ اظہار خیال کیا, بالخصوص اسد عمر صاحب کی جو وزارت ان سے واپس لی گئی اس پر, تو اس کا جواب دینے بنیادی طور پر آج پہلے دفعہ آئے تھے اسمبلی میں واپس. لیکن وہ کیسے مخاطب کریں بلاول بھٹو زرداری کو, یہ دیکھنے, سننے اور سمجھنے کے لائق ہے. اسد عمر صاحب کیسے مخاطب کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, یہ سن لیجئے اور دیکھ لیجئے. 2008 سے 2013 کے درمیان کا وقت تھا. 135% کا اضافہ ہوا پاکستان کے قومی قرضوں میں. بلاول صاحب نے یہ بھی کہا وزیر خزانہ کیونکہ بدل لیے گئے اس لیے حکومت. کتنا گریسفل طریقے سے وہ بلاول صاحب کہہ کے ان کو مخاطب کر رہے ہیں. آگے تنقید تو بہت سخت کی, وہ میں بعد میں آتا ہوں. میں صرف اسی موضوع پہ جڑا رہنا چاہ رہا ہوں تھوڑی دیر. ٹھیک ہے, مطلب ایک ڈیسنسی ہوتی ہے. دیکھیں میں اس پہ زیادہ کھینچنا نہیں چاہتا. آپ وزیر اعظم سے ایک غلطی ہو گئی, بس اس کا ہم نے ذکر کر دیا.
اب اس کو آگے چلیں. اب جو آپ نے بات ختم کی نا جہاں سے ہو گئی, ذرا شیخ رشید صاحب بھی بلاول بھٹو صاحب کو یاد کر رہے تھے, ذرا دیکھیے ان کا انداز کیا تھا. سر تھوڑا سا دکھانے دینا, ذرا دیکھیے. بس بلاول بھٹو ہی خوشبو ہے اس ملک میں, باقی تو سب نقصان ہوتا. بلاول کو زرداری استعمال کر رہا ہے بیچارہ معصوم سا. دیکھیں اس معصوم سے چیکو کو استعمال کر رہا ہے, وہ استعمال کر رہا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کی پچ پہ کھیل. سر آگے چلوں, ٹھیک ہو گیا. اب جو وزیر اعظم کی تقریر کا اصل متن تھا اس پہ آ جاتے ہیں. یقین جانے پرجوش خطاب تھا, پرعزم دکھائی دے رہے تھے, ایک ویژن سے آگاہ کر رہے تھے اپنے سننے والوں کو. ایک بات ویسے رکھیں جی کہ ہم سب انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ان کی زبان جو ہے کوئی مبرہ غلطیوں سے پھسلتی بھی ہے اور ان سے اندازے کی غلطی بھی ہوتی ہے. تو کچھ ہمیں یہ الاؤنس دینا چاہیے. دیتے ہیں سر, بالکل دیتے ہیں. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ, اور ابھی ڈاکٹر فرید صاحب کا بھی میسج آیا ہے, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سلیکٹ وزیر اعظم اور یہ صاحبہ, یہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے. بالکل نہیں ہونے چاہیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کام کی بات کریں, ان باتوں سے اجتناب کریں. اصل میں مسئلہ یہ تھا نا کہ ایک دوسرے کی توہین سے کسی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا. اصل مسئلہ یہ تھا سر کہ اس بیان کے تناظر میں بحث یہ ہو رہی تھی کہ جناب اس کے دفاع میں لوگ بات کر رہے ہیں, اس کے حق میں دلیل دے رہے ہیں. یہ ایک برا عمل ہے, یہ غیر اخلاقی عمل. کہیں گے دفاع میں یہ کہیں گے کہ سلپ آف ٹنگ تھا, غلطی سے نکل گیا, تو بس وہ تو فیصل عباسی صاحب نے تو کہہ دیا جو سینیٹر ہیں کہ ہاں خود خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا, ان کو بیان آ جاتا ان کے ترجمان کا کہ غلطی سے نکل گیا, پھسل گئی زبان, بات ختم ہو جاتی. چلیں اب بڑے پرعزم دکھائی دے رہے تھے, پرجوش تھے, اپنا ویژن بتا رہے تھے فاٹا کے اور وانا کے نوجوانوں کو. تو اس موقع پر انہوں نے اپوزیشن کے بارے میں کیا اظہار خیال کیا اور کیا اپنا ویژن بتایا اپوزیشن کو ڈیل کرنے کے لیے, وہ دیکھیے. جمہوریت بچانے کے نام پہ سب جمع ہوئے ہیں جنہوں نے پچھلے 10 سال ملک کو لوٹا کہ جی ہم حکومت گرا دیں گے, حکومت اچھا کام نہیں کر رہی. ان سب کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح عمران خان کو زور لگا کے NRO لے لو تاکہ عمران خان ان کی کرپشن اور چوری کو معاف کر دے. زرداری اور اس کا بیٹا تشریف اور لوگ جو ڈرے ہوئے ہیں احتساب سے, میں ان سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں, میری زندگی مقابلہ کرنے میں گزری ہے. میں نہ کوئی فیکٹریاں بنانے آیا تھا, نہ کوئی باہر محلات خریدنے آیا تھا, میں تو آیا تھا ان کا احتساب کرنے. اور جب تک میں زندہ ہوں میں نے ان کو, جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, نہ کبھی کوئی NRO ہوگی, نہ میں ان کو معاف کروں گا. جب تک میں ان کا پیسہ واپس نہیں لے کے آؤں گا میں کبھی جدوجہد نہیں روکوں گا. مولانا فضل الرحمان کا بھی ذکر انہوں نے کیا کہ وہ کشمیر کمیٹی اور ڈیزل کے پرمٹ کی قیمت ہے ان کی صرف, اور وہ ایک بار میں کھلاڑی ہیں. یہ انہوں نے آج اپوزیشن کے بارے میں اپنا. خان صاحب جو فرما رہے ہیں یہ معاملہ اب اداروں کے سپرد ہے, عدلیہ کے سپرد ہے. وہ جو مقدمات بن چکے ہیں ان کے حریفوں پر فیصلے وہاں ہونے ہیں. اب ان کے ہاتھ میں ان کی بال ان کی کورٹ میں نہیں ہے, یہ عدالت کے پاس ہے, ہائی کورٹ میں ہے, سپریم کورٹ میں ہے. لیکن لگتا ہے کہ بار بار بال وہ اپنے کورٹ میں رکھنا چاہ رہے ہیں. ان کی کورٹ میں نہیں آئے گی. اس لیے گزارش یہ ہے کہ جتنا بھی ان کا غم و غصہ ہو اور وہ جو انتخابی مہم ہے نا اس میں سے نکلیں اور اپنی پرفارمنس کی طرف توجہ دے. صحیح بات ہے. اس سے ان کی سیاست جو ہے, جو ان کے نعرے تھے, جو تبدیلی وہ چاہتے تھے, جس طرف لوگ متوجہ ہوئے, وہ تبدیلی کو لے کے آئے. اصل بات یہ ہے آن گراؤنڈ ہو رہی ہے. باقی تو دیکھیں, باقی اگر وہ تبدیلی نہیں ہوگی, اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوگا ان کے آنے کا جو دعویٰ کر رہے تھے اس کا, وہ تو پھر کتنا بھی وہ رگید دیں اپنے حریفوں کو, اس سے بات بنے گی نہیں. ایک وقت لوگوں کی توقعات بے اثر شاید ہو جائے, یہ بے اثر ہو جائیں گے یہ نعرے جو ہیں. ٹھیک. اچھا سر, وہ آپ نے چونکہ کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے محترمہ شیریں مزاری صاحبہ کا, ان کا بیان ہم کل نہیں سنا سکے تھے, وزیر خارجہ آ گئے تھے ٹیلی فون لائن پر. وہ بڑا اہم بیان تھا جو آن دی فلور آف دی ہاؤس محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے دیا. اس بیان کو میں آج نشر کر رہا ہوں, اور ساتھ آج خورشید شاہ صاحب نے بھی ایک بڑا اہم مطالبہ کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. لیکن پہلے محترمہ شیریں مزاری.
प्राइम मिनिस्टर का आधा सेंटेंस इन्होंने कोट किया कि ईरान हैज सफर्ड इन द पास्ट वगैरह, अगला जुमले का हिस्सा था और पाकिस्तान में अभी और मारा में जो हमारे लोग दहशतगर्दी से मारे गए हैं वो ईरान से आए हैं, तो बेहतर है कि हम बातचीत करें। हम दहशतगर्दी नेबर्स हमारे मुल्क में कराते आए हैं, हमारी हिस्ट्री भी है, हमने अमेरिका को पिछली हुकूमतों ने एक्सेस दिया जंदुल्ला कोऑपरेट करने के लिए, ये कोई छुपी हुई बात है? आप अपने आप को एजुकेट कर लें तो चीखेंगे कब? कालादम तंजीमों को दोनों तरफ बॉर्डर के खत्म करना है, ईरान ने भी खत्म करना है, पाकिस्तान ने भी। ये तो कौमी असम्बली के फ्लोर पे एक सीनियर वजीर, देखिए मोहतरमा शरीफ मज़ारी साहबा क्या फरमा रही हैं? वज़ीर आज़म ने तेहरान में जो कुछ कहा उसके बारे में आज वज़ीर आज़म हाउस के तर्जमान की तरफ से एक वज़ाहती बयान आया। जी, उन्होंने कहा सियाक़ो सबाक़ से हट कर उसमें यही कहा गया कि वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे थे और हमने भी कल इसी को इसी तरीके से इंटरप्रेट किया। सही है। देखिए अमावो हरीफा कहते हैं कि जब किसी का कलाम आप इंटरप्रेट करेंगे तो पहले जो उसकी अपनी वजाहत होगी, अपनी तौज़ी होगी, उसको कबूल करेंगे, पहले वो आएगी। अच्छा, जो जिसका कलाम है ना उसका मतलब बयान करने का हक भी उसको है। सही है, तो ठीक है ना। अब ये है ये अब हम जो एक उनके मुंह में अपनी बातें डाल रहे हैं, मुख्तलिफ खान साहब भी यही करते रहे और इस वक्त नवाज शरीफ साहब पर जो तनकीद होती थी और उनको जो सिक्योरिटी रिस्क बनाया गया, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा को सिक्योरिटी रिस्क बनाया गया, तो ये हमारी सियासत में अब खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं आर्टिकल 6, मैं सुना दूंगा भाई, वो भी सुना दीजिएगा। लेकिन असल बात यह है कि जो शीरी मज़ारी ने जो बात कही है वो बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स पे बात नहीं छोड़ी, उन्होंने तो कहा है सरकारी तौर पर अमेरिका के साथ मिलकर जंदुल्ला जो है उसको इस्तेमाल किया जाए, एक्सेस दी, ये जो इल्जाम ऑपरेट करने की इतनी संगीन बात उन्होंने कही है, उनको इस पे माफी मांगनी चाहिए, कम से कम अल्फाज मुतालबा तो ये है, और वरना वजीर आजम को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, वजाहत मांगनी चाहिए, नहीं कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। आप ये देखिए कि इस तरह का संगीन इल्जाम और आप अपने मुल्क की पार्लियामेंट में खड़े होकर लगा रही हैं, जबकि ये बात ईरान की तरफ से भी इस तरह नहीं कही गई। इल्जाम ये पाकिस्तान पर ईरान ने भी नहीं लगाया और पाकिस्तान ईरान के साथ कोऑपरेट करता रहा है। उनके कई लोग यहां से पकड़े गए, उनको उनके हवाले किया गया। आपको मालूम है वो अब्दुल मालिक रैकी उनको उनके बारे में कहा जाता था कि वो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं और फिर उनको पकड़ा गया, वो सफर कर रहे थे और वो जितने लोग पाकिस्तान की दस्तरस में आए वो ईरान के हवाले किए गए। और अब भी जो ईरान के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा हुआ है, ईरान से मुलाकात हुई है इन मामलों सदर रूहानी से, उसमें जो बात कही गई है कि मुश्तरका फोर्स बनेगी, रैपिड एक्शन फोर्स मुश्तरका, दोनों मुल्कों के सिक्योरिटी के लोग मिलकर कार्रवाई करेंगे। जो वहां ईरान की सरजमीन इस्तेमाल करे उसके खिलाफ और जो पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करे उसके खिलाफ। सर यही तो कल भी हम ये बात करें, ब्रेक में ले लो। अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी कोई एतमाद का रिश्ता बहाल हो तो ये वहां भी ये फार्मूला जो है लग सकता है, आजमाया जा सकता है। कल भी सर यही गुजारिश की थी कि ये हसास मामलात हैं, मज़ारी जो है पाकिस्तान के दुश्मनों की नज़र होती है। हम खुद जब ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बातें करेंगे तो फिर दुश्मन के कहने की क्या जरूरत रहेगी। शीरी मज़ारी को माजरत करनी चाहिए, बसूरत दीगर वज़ीर आज़म को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तो कुछ जिक्र होगा नए सूबों के क़याम के हवाले से जो मामला कौमी असम्बली में पहुंचे है वो जानते हैं क्या है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। सर ये सूबों वाले मामले पे आते हैं, लेकिन दो और अहम मामला भी आज हैं रन डाउन में। एक तो गवर्नर पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल सारा दिन ऐलान होता रहा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो हमने तो कल ही कह दिया था कि चौधरी सरवर साहब जी, हमारा ये ख्याल था कि ये एक वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई बड़ा इकदाम वो नहीं उठाएंगे। जो कुछ लोग एंटिसिपेट करते प्रॉबेबली रिज़ाइन कर देंगे, तो ऐसा नहीं था। क्योंकि रिज़ाइन क्यों करेंगे वो? एक फुलचड़ी ये छोड़ी जा रही थी कि जी बार बार अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पाक अथॉरिटी है
وہ دستخط ہو چکے ہیں اس پہ گورنر کے, اس کے وہ پیٹرن چیف بن چکے ہیں. اب وہ پنجاب کے لوگوں کو صاف پانی فراہم کرنے, لیکن سرور فاؤنڈیشن سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. سرور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو انہوں نے مان لیا, انہوں نے کہا بالکل ایسا نہیں ہوگا اور میں اسے چھوڑتا ہوں. بہرحال ان کا بیان سنے پہلے, پھر میں بات کرتے ہیں شامی صاحب کو تفصیل. اگر کچھ اور فیصلے بھی میری مرضی سے ہو جاتے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پنجاب میں بھی ہمیں 2/3 میجارٹی ملی. میں نے کہا کہ اب میں نے استعفیٰ نہیں دینا. عہدوں سے کبھی پیار نہیں ہوا, میں لوگوں سے پیار کرتا. گورنر بنایا گیا, مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی. میں سینٹ کا ممبر تھا, میں وہاں انجوائے کر رہا تھا. میرا پیشن ہے لوگوں کو پینے کا صاف پانی. سرور فاؤنڈیشن کی کوئی فنڈ ریزنگ جو ہے میں ایز اے گورنر جب تک ہوں اس میں انوالو نہیں ہوں گا. بیگم صاحبہ فاؤنڈیشن کا سارا کام سنبھال رہی ہیں. فنڈ جو ہے سرور فاؤنڈیشن پنجاب آب پاک اتھارٹی کے حوالے کر دے گی. سرور فاؤنڈیشن سے میرا جو ہے بالکل ایز اے چیئرمین, میں چیئرمین بھی اس کا نہیں رہا. فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ ہماری حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں, کوئی پرائم منسٹر سے اختلاف نہیں. ہمارے تعلقات بزدار کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے. اسپیکر صاحب سے میرا خیال ہے جب سے میں برطانیہ میں آیا ہوں 3 دفعہ میری ان سے ٹیلی فون پہ بات ہو چکی ہے. پنجاب کو 100% چیف منسٹر چلا رہا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاور بزدار صاحب کی 84 سے کم ہے تو میرا خیال ہے آپ لوگ غلط فہمی نہیں. پنجاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. سب کچھ کہنے کی اجازت ہے. ایک تو داد کے مستحق ہیں گورنر پنجاب کہ کل جس طریقے سے یہ خبر فلیش ہوئی کہ اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد آج دن میں انتظار ہوتا رہا کب گورنر صاحب آتے ہیں. DSNG کیمرے لائیو کٹ ہو کے کھڑے تھے, نیوز روم ٹینٹیٹیولی الرٹ تھے, آن ٹوز تھے. آج جب پریس کانفرنس کٹ ہوئی تو جو انہوں نے سما باندھا اپنے کیریئر کا, اپنے معاملات کا, اس سے یہ گمان گزرا کہ ابھی کوئی اہم بات کرنے لگے ہیں کہ جی چونکہ یہ ہو چکا ہے لہٰذا میں اب دوبارہ فلاں کام کرتا ہوں. پوری پریس کانفرنس میڈیا کو دکھانی پڑی اس چکر میں کہ انتہائی اہم پریس کانفرنس ہے. A to Z ان کی پوری پریس کانفرنس نشر. داد دیں ان کے اس کام کی ہنر کی کہ انہوں نے دیکھیے خالی ہاتھ یہاں سے گئے تھے لندن میں جی, وہاں جناب بزنس بھی کیا, محنت بھی کی, اور پھر پارلیمنٹ میں بھی پہنچے اور نام پیدا کیا. پہلے مسلمان اور پاکستانی نژاد وہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے جی, تو ایک ریکارڈ قائم کیا. صحیح ہے. اس کے بعد پھر اپنے وطن واپس آئے, یعنی دوسرے وطن یا پہلے وطن, ٹھیک, اور پھر اپنی شہریت چھوڑی, یہاں گورنر بنے. اور 2013 کے جو انتخابات تھے اس میں مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ جاری ہوئے تھے پنجاب میں, اس میں ان کا بڑا کردار تھا. یہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اگر اجازت ملتی اور میرے مشورے پہ عمل ہوتا تو پنجاب میں 2/3 ہوتی PTI کے پاس. کینڈیڈیٹ چننے کی ان کو فری ہینڈ مل جاتا تو ان کا خیال یہ ہے کہ ایک 2/3 اکثریت ملتی. یہ تو دعویٰ ہے نا, کہتے ہیں چلیے اب دعویٰ ہے, مگر بہرحال جس طرح سے کسی نہ کسی طور یہاں کوئی حکومت قائم ہو گئی. اب دیکھیے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, آب پاک آپ کو فراہم کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ پینے کی تیاری کریں. باقی گورنر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں استعفیٰ اب نہیں دوں گا, یہ مجھ سے پہلے میں نے عہدہ دے لیا, دیکھ لیا, اور اس کے بعد اچھا میں اب چلتے تو بڑے اچھے آدمی ہیں, بھلے آدمی ہیں, آرام سے ان کے گورنر اس میں رہنے دیں. سر میں تو بات دے رہا ہوں ان کو, اور پانی پینے دیں. ٹھیک ہے, پانی پیتے ہیں سر. اچھا سر یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی بھی چلتے چلتے ایک معاملہ سن لیجئے. پروگرام سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایک خبر فلیش ہوئی جس میں کہا گیا کہ ایک ٹی وی جی جناب عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے 2 شکایات نیب لاہور کو موصول ہوئی ہیں. تو فوراً کان کھڑے ہوئے کیا معاملہ ہے. تو نیب کے جو ذمہ داران ہیں لاہور میں ان سے میرا رابطہ ہوا, ان سے کنفرم کیا. انہوں نے بتایا کہ گمنام انونیمس بغیر نام پتہ لکھے ہوئے 2 شکایات پہنچی ہیں چیف منسٹر آف پنجاب کے حوالے سے. نہ ہم نے اسے ویٹ کیا ہے, نہ اس کے روشنی میں ہم نے کسی انکوائری کا آرڈر دیا ہے. البتہ ہم یہ ویریفائی کر رہے ہیں کہ ان شکایات کا کانٹینٹ ہے کیا یہ بات درست ہے بھی یا نہیں, کیا کچھ ایسا معاملہ ہوا بھی ہے یا نہیں. جو ٹی وی چینل پہ خبر چلی اس کا متن کچھ یوں تھا کہ ایک تو ہیلی کاپٹر کی انشورنس کے مد میں 3 کروڑ کی بجائے 7 کروڑ انہوں نے دیے سپلیمنٹری گرانٹ سے, اور ایک کسی مقامی نجی ہوٹل کو لاہور میں شراب کا جو پرمٹ ملتا ہے اس کے اوپر اعتراض کیا گیا. تو یہ 2 اعتراضات پورے طور پر جو کھوکھلے لگتے ہیں وہ اس گمنام درخواست کا حصہ ہیں مبینہ طور پر. پہلی بات سن لیجئے, ایک تو گمنام درخواست جو ہے نا وہ انٹرٹین ہی نہیں ہونی چاہیے اصولاً.
اس کے بعد اس کی خبر بننے کی تو کوئی تک نہیں. آپ اس طریقے سے یہ ہمارا میڈیا جو ہے اس کو ذمہ داری کا کوئی مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا گمنام خبر کو, گمنام درخواست جو ہے اس کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا, اور نہ اس کی خبر بننی چاہیے, نہ اس کی خبر بننی, اور نہ وہ نیب سے جاری ہونی چاہیے. اس کا سب سے زیادہ تو متاثرہ نہیں جو لوگ اس اور لوگوں کو رسوا کرتے ہیں, یعنی یہ کوئی صحافت نہیں ہے. یہ میں اس کو معیاری ہمارے ایتھکس کے خلاف بات ہے, ایک بات. دوسری بات یہ جو الزامات ہیں یہ ناقابل فہم ہے, کیونکہ اگر ایک ہیلی کاپٹر 7 کروڑ روپے میں انشور ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ 7 کروڑ ہو چکی ہے. دیکھیں نا, اور اس کے 7 کروڑ کی انشورنس ہو گئی. صحیح ہے. وہ یعنی یہ کوئی اس میں کوئی ایسی بات چمبے کی بات تو نہیں ہے, چمبے کی بات نہیں, اور پرمٹ بھی ملتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ جتنے اس وقت یہ 5 سٹار ہوٹلز یہاں لاہور میں ہیں ان کو پرمٹ ملتے ہیں, وہاں غیر ملکی آتے ہیں اور وہاں سے وہ الکوہل حاصل کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ یہاں اس وقت لاہور شہر کے جو 2 یا 3 بڑے ہوٹل ہیں ان کو یہ پرمٹ ان کے پاس موجود ہے. جو ایئرپورٹ کے پاس بن رہا ہے ہوٹل, اگر ان کو پرمٹ دیا گیا ہے تو یہ بھی کوئی خلاف قانون یا خلاف ضابطہ کام نہیں ہے. اور یہی بات جو نیب کے ذمہ دار تھے نا لاہور میں, انہوں نے مجھے تقریباً یہی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ اس نے کنٹینٹ جو ہے ان انونیمس اپلیکیشن کا وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو انٹرٹین کیا جا سکتا. اسکینڈلائزیشن ہے. ایک چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا, بالکل چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا, ہر شہری اس کی عزت ہے, چاہے وہ عام شہری ہو. جانچ پڑتال کے بعد کوئی بات اس کے بارے میں کرنی چاہیے. اسی لیے نیب نے آفیشلی اس پہ کوئی موقع دیا, لہذا اس بات کو سنجیدہ نہ لیا. وہاڑی سے ان کا میسج آیا ہے کہ سیاستدان اور صحافی قوم کے استاد ہوتے ہیں. صحیح ہے. ان کو یہ بات جو ہے ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے. کس حوالے سے یہ میسج ہے؟ ہمارے سب حوالے. اچھا, میرے خیال جس نقطے سے پروگرام کا آغاز ہوا اس پہ انہوں نے مشورہ دیا. ہم پر بھی لاگو ہے اور ان پر بھی لاگو ہے جو اس قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں. سر احسن اقبال صاحب آ چکے ٹیلی فون لائن پر, نئے صوبوں کی بات کریں, لیکن اس سے پہلے آپ کے عزیز جناب حافظ طاہر اشرفی صاحب, اور بڑے سمارٹ ہو گئے ہیں, بڑا ماشاءاللہ اب تو فٹ ہو گئے ہیں اور سمارٹ ہو گئے ہیں. ان کو عالمی جو OIC ہے اسلامی تعاون تنظیم, انہوں نے ایوارڈ سے نوازا ہے. انہوں نے رواداری کا اور ماشاءاللہ مبارک ہو قبلہ, آپ کو بہت مبارک ہو. فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف جد و جہد کرنے کی وجہ سے ایوارڈ دیا ہے, جو ان کو دبئی میں ایوارڈ دیا گیا. جو وزیر رواداری ہیں مبارک نایان, اور جو سیکرٹری جنرل ہیں OIC کے, انہوں نے وہ ایوارڈ دیا. کئی سفیر موجود تھے عالم اسلام کے, مبارک ہو, اور یہ ان کو مبارک قبلہ آپ کو. اچھا سر, کیونکہ احسن اقبال صاحب آ گئے ہیں, 7:30 بجے خیر طے تھا بات ان سے کرنا, لیکن لیٹ ہو گئے, تو 10:30 ان سے اب بات کر لیتے ہیں یہ معاملہ. السلام علیکم احسن اقبال صاحب. حسن صاحب, یہ آپ نے جو قرارداد پیش کی ہے صوبوں کی, نئے صوبے بنانے کی, تو اس میں 3 صوبے بنانے کی تجویز دی ہے آپ نے, ہزارہ بھی شامل ہے اس میں. آواز نہیں آ رہی. غالباً میرے خیال حلقے میں شاید ہوں, تو سگنلز کا پرابلم. پھر اگر اسلام آباد لاہور میں ہے تو پھر تو آواز آنی چاہیے. تو بہرحال چلیں پھر صحیح, کل بات کر لیں گے تفصیل سے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ احسن صاحب, کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ نہیں سر, کل بات کر لیں گے ان سے, کیونکہ رابطہ نہیں ہو پا رہا صحیح طرح سے. ہزارہ کا جو صوبہ ہے نا, اس پہ کوئی قرارداد خیبر پختونخوا اسمبلی کی موجود نہیں ہے. صحیح. لیکن جو جنوبی پنجاب اور بہاولپور کے صوبے ہیں, اس حوالے سے پنجاب اسمبلی قرارداد منظور کر چکی ہے. اس سے قطع نظر کے صوبے نئے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے, اس میں مختلف اور کون کون سے بننے چاہیے, لیکن پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو جس صوبے میں مزید صوبے بننے ہیں اس کی اسمبلی قرارداد منظور کرے. تو یہ پنجاب اسمبلی قرارداد منظور کر چکی ہے, تو یہ تو ریزولوشن جو ہے اس کی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو ہزارہ کا صوبہ ہے اس میں تو خیبر پختونخوا اسمبلی میں یہ زیر بحث ہی نہیں آیا, تو دونوں کو یکجا کر کے وہاں ایک قرارداد پیش کرنا جو ہے یہ ایک اس سے ابہام پیدا ہوا ہے. اور پھر یہ کہ کئی لوگ کراچی میں بھی ایک نئے صوبے کی بات کرتے ہیں, وہ بھی بھارت سندھ میں, سندھ اسمبلی میں یہ زیر بحث بات نہیں آئی,
کوئی قرارداد منظور نہیں ہوئی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ صوبہ پہلے اپنی اسمبلی میں قرارداد پیش منظور کرے اور پھر اس کے بعد پھر اس میں دیکھا جائے. پھر جو اس وقت کاف لیگ بھی اس بات کو سپورٹ کرے, پیپلز پارٹی بھی, وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کہتے ہیں ہم بھی تخت لاہور کے ساتھ رہیں گے نہ تخت ملتان کے ساتھ رہیں گے, بہاولپور میں اپنا تخت سجائیں گے. تو اب پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ 2 صوبے بنا دیے جائیں, اور پی ٹی آئی کرتی ایک صوبے کی بات. اب عملاً کیا ہوگا, بہرحال ان جماعتوں کو اس پہ ایک فہم و تفہیم سے کوئی بات کرنی پڑے گی, وگرنہ یہ قرارداد ہوا میں معلق رہے گی. حسن اقبال صاحب سے رابطہ کیونکہ نہیں ہو سکا, کل کریں بات, اور وہ محرک ہیں, بڑی خبر اس سے وہ محرک ہیں اس قرارداد کے, تو ان سے بات. اچھا, ابھی مجھے جوائن کیا بریسٹر داؤد غزنوی صاحب نے. معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی خود پاکستان نہیں آنا چاہتی. یہ بیان تھا دفتر خارجہ کا جسے مسترد کیا ہے ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ نے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ جیل سے نکلنے کے لیے کسی بھی نوعیت کی دستاویز پر دستخط کرنے کو تیار ہیں. چونکہ داؤد غزنوی صاحب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, ترجمان نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وزیر اعظم ملیں گے, ملاقات ہوگی, تو شکیل افریدی اور ڈاکٹر عافیہ کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آ کے کچھ طے ہو سکتا ہے. اچھا بریسٹر فرمائیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ ان کے اہل خانہ سے بھی رابطے میں اس کیس کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو یہ بات دفتر خارجہ نے تو کہہ دیا وہ آنے نہیں چاہتی پاکستان. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. جو کل جو بیان فورن آفس کے اسپوکس پرسن کا آیا ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس کو ہائیلی کنڈیم کرتے ہیں. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مارچ کے اندر ہمارے جو فورن منسٹر صاحب تھے شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے ایک سب سے پہلے یہ ہنٹ دیا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے عافیہ خود آنے میں انٹرسٹڈ نہیں. اس کے بعد فوزیہ نے ریکویسٹ کی کونسل جنرل ہیوسٹن میں کہ آپ عافیہ سے ملیں جا کر اور ان سے ڈائریکٹلی پوچھیں کہ وہ کیا کہتی ہیں اس ایشو کے بارے میں. اچھا, لاسٹ ویک وینسڈے کو عائشہ فاروقی ملنے گئی ہیں عافیہ کو, اور انہوں نے کیٹیگورکلی عافیہ سے پوچھا ہے کہ عافیہ آپ پاکستان آنا چاہتی ہیں؟ تو عافیہ نے کہا ہے وہ بالکل پاکستان آنا چاہتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اگر کوئی لیگل ڈاکومنٹس پہ سائن کرنے ہوں گے تو آپ کریں گی ریپیٹریشن کے لیے. ٹھیک, بہت شکریہ بریسٹر, بہت شکریہ, واضح کر دیا, بہت شکریہ آپ کو. انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کے اہل خانہ اور جو وہاں سے ہیوسٹن سے جا کے ملی ہیں کانسلیٹ کی خاتون, تو انہوں نے کہا کہ بالکل اگر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو وہ آنے کو تیار ہیں اور کسی بھی ڈاکومنٹ پہ دستخط کرنے کو تیار ہیں. دفتر خارجہ کے ترجمان کو احتیاط کرنی چاہیے. اب میرا خیال ہے ان کے پاس بھی کوئی معلومات ہوگی, ایسے تو نہیں بیان دیا نا. اب یہ تو ایک پیچیدہ معاملہ, کیونکہ محترمہ عافیہ صدیقی کے حوالے سے جو پہلے رپورٹ آئی تھی اس میں بھی کچھ ایسی معاملات تھے. مقدمہ لڑ رہے ہیں جی. چلیں داؤد غزنوی, چلیں اب پروگرام وقت شام صاحب یہاں ختم ہوتا ہے. کل مزید موضوعات کے ساتھ نقطہ نظر لے کر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.